یہ تیسرا اور سیکنڈ لاسٹ گروپ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آخری گروپ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء مقتدی تھے اور میرے آقا امام۔ اس منظر سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے، معراج کی شب نے بتلایا، معراج کی شب نے بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ معراج کی شب نے بتلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں آیا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ آقا نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا قبر میں اس شب کو، آقا نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا قبر میں اس شب کو، مشغول نماز میں تھا پایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ ہر ایک فلک پہ نبیوں نے، ہر ایک فلک پہ نبیوں نے سرکار کا استقبال کیا، اللہ نے منظر دکھلایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، احسان ہے حضرت موسیٰ کا، کم کر کے نمازیں منوایا، اللہ کے پیغمبر زندہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حافظ داؤد کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کریں۔ حافظ داؤد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی، لج پرور لج پال مدینے والے دی، لج پرور لج پال مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی، لج پرور لج پال مدینے والے دی، لج پرور لج پال مدینے والے دی۔ ایک واری تے گھل دے مولا ویکھ لواں، ویکھ لواں، ایک واری تے گھل دے مولا ویکھ لواں، نگری اکھیاں نال مدینے والے دی، نگری اکھیاں نال مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی۔ جیویں سونا سونا اے ہر سونے تو، سونے تو، جیویں سونا سونا اے ہر سونے تو، آویں سونی آل مدینے والے دی، آویں سونی آل مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی، نہیں کوئی اور مثال مدینے والے دی۔ جبرائیل بھی بولے تک کے چہرے نو، چہرے نو، جبرائیل بھی بولے تک کے چہرے نو، جھلے کیڑا جھل مدینے والے دی، جھل
माशाअल्लाह बेटे, नहीं कोई और मिसाल मदीने सुभान वाले की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, ये थे हाफिज दाऊद जो कि एक खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश कर रहे थे। जिस तरफ वो नजर नहीं आते, जिस तरफ वो नजर नहीं आते, हम रास्ता ही छोड़ देते हैं। क्या ताल्लुक खुदा से है उनका, क्या ताल्लुक खुदा से है उनका, उनसे रिश्ता जो तोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। मैं दावत देता हूँ अताउल मुस्तफा को कि वो आएं और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अताउल मुस्तफा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वसल्लि लिरब्बिक। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर, मुझे असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, हरमे काबा का मंजर है, सहने काबा की बहारें हैं। एक मुकद्दस वजूद अपने रब के हुजूर सजदा कर रहा है। वो बेमिसाल साजिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा की जात थी। सर झुका है, पेशानी अक्सर जमीन पर लगी है, लज्जत सजदा से सरशार है। अचानक एक बदबख्त शख्स आता है, उस बदबख्त के हाथ में ओजड़ी है। वो ओजड़ी लाकर जिसमें नाज़रीन नूरी बदन वजूद मफकूद पर डालता है, मगर महबूब खुदा सजदे में रहे और अपनी उम्मत को पैगाम दे दिया, ऐ मेरे उम्मतियों, कठिन लम्हों में, मसाइब के माहौल में, मुश्किलों के दौर में सजदों का सरूर बढ़ जाता है, इसलिए सजदा ना छोड़ना। अब जरा दूसरा मंजर देखें। करबला का मैदान है, मुश्किलों का तूफान है, गमों की धूप है, तलवारों की गनगर्ज है, तीरों की बारिश है। कहीं जवान बेटे का लाशा, कहीं मासूम शहजादे का छिल्ले जिस्म, कहीं भतीजों का जख्मों से चूर चूर वजूद, कहीं खैमों से प्यास की सदाएं, गमों के पहाड़ हैं, मगर फिर भी हुसैन सजदे में है। सर पर तलवार है, मगर हुसैन सजदे में है। जिस्म पर तीरों का जलगार है, मगर हुसैन सजदे में है। ऐसा साजिद जिस पर नमाज फखर करे, सजदा ना करे, मस्जूद राजी हो जाए, उसे हुसैन कहते हैं। तलवार चल गई, सर कट गया, मगर सजदा ना छोड़ा, उसने नमाज को मेराज कहते हैं। हुसैन सजदा क्यों छोड़ता, हुसैन सर क्यों उठाता, जिसको माँ की गोद से सजदों का दर्द मिला हो, जिसको बाप के प्यार से सजदों का ज़ौक़ मिला हो, जिसको नाना की बारगाह से सजदों की तरबियत मिली हो, फिर मदीना और करबला उसका सजदा नहीं छूट सकता, उसका सजदा नहीं छूट सकता। अफसोस, आज हम हुसैन हुसैन की सताएं बुलंद करते हैं, मगर पैगाम हुसैन से दूर है। हम ठंडी हवा में सजदे छोड़ देते हैं, हम पुरसकून माहौल में नमाज भुला देते हैं। काश हम सच में हुसैनी बन जाएं। आखिर पर नमाज का पैगाम देकर इख्तिताम करता हूँ। माशाल्लाह, ये थे अताउल मुस्तफा जो कि हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। सामईन मोहतरम, मेरे आका बेमिसाल हैं और आपकी हर निस्बत बेमिसाल है। शायर इसकी शान कुछ यूं बयान करता है। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है। फातिमा ओली हसन और फिर हुसैन, फातिमा ओली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है।
ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں قدیر حسین کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قدیر حسین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید، میرے اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میری پہچان پاکستان۔ نزول رحمت خدا، نزول رحمت خدا، صدا میرے وطن پہ ہو، یہ ابر نور کی گھٹا، صدا میرے وطن پہ ہو۔ عظیم دھرتی کے عظیم بھائیوں، آج کی اس انجمن میں وطن عزیز کے ساتھ محبتوں، چاہتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی کے دل پہ یہ صدا نقش کی جا رہی ہے کہ میرا وطن، میری دھرتی، میرا دیش، میرا پاکستان میرا مان ہے، میرا فخر ہے، میرا ناز ہے۔ اس کے دروں میں شہیدوں کا لہو، اس کی ہواؤں میں تسکین ہی تسکین، اس کے پہاڑوں پر شہینوں کے بسیرے، اس کے دریاؤں میں محبت کی لہریں، اس کے درختوں پر پتوں کا رقص، اس کی آبشاروں میں جنت کے نظارے، اس کے کسانوں میں جہد مسلسل، اس کے جوانوں میں عزم مسمم، اس کے بچوں میں دہشت گردوں کو شکست دینے کا عزم، اس کی افواج میں غزنوی کا جانشین، ایوبی کا فرزند، ٹیپو کا وارث، محمد بن قاسم کی فکر، شہادت کا جنون اور ضرب حیدری کی گرج ہے۔ یہ وطن عطائے خدا اور صدقہ مصطفیٰ ہے۔ لاکھ آندھیوں کے باوجود یہ وطن سلامت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ سلامت رہے گا۔ آخر پر ان اشعار کی تکمیل کرتے ہیں۔ خدائے لم یزل کا ہم جسے احسان کہتے ہیں، عقیدت کی زبان میں اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ ہمارے خون میں شامل دھرتی کی وفاداری، حفاظت اس کی کرنا جذبہ ایمان کہتے ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قدیر حسین جو کہ ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ پھیلے ہوئے دنیا میں ہے افکار محمد، پھیلے ہوئے دنیا میں ہے افکار محمد، ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد۔ اس بات کو غیروں نے بھی تسلیم کیا، اس بات کو غیروں نے بھی تسلیم کیا، ہر طور سے لاریب ہے کردار محمد۔ دعوت گفتار دیتا ہوں محمد وارث کو کہ وہ آئیں اور سٹیج کی زینت بنے۔ محمد وارث۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت محفل میں اس بے مثال ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کے متعلق قرآن اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب
ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا. جن کا ذاکر خود رب ذوالجلال ہے، جن کا ذکر قرآن بن جاتا ہے، جن کا ذکر آذان کا حصہ ہے، جن کے ذکر نماز میں شامل ہے، جن کے ذکر سے کلمہ مکمل ہوتا ہے، اس نبی کے ذکر کو اللہ نے تمام مخلوقات کے ذکر سے بلند کر دیا. تمام مخلوقات کے ذکر سے بلند کر دیا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا محافظ اللہ ہے. کوئی حضور کا ذکر کرے یا نہ کرے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی شان بلند ہے، مقام بلند ہے، عظمت بلند ہے، نام بلند ہے. اب قیامت تک جو ذکر مصطفیٰ کرے گا اس کو بھی بلندی ملے گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ذکر حبیب نے کس کس کو بلند کیا. ذکر مصطفیٰ اور حضرت احسان کی بلندی. مسجد نبوی کا خوبصورت منظر ہے، انوار کی بارش ہے، رحمت بھرا ماحول ہے. آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں، دیدار کی خیرات بٹ رہی ہے. صحابہ کرام آپ کے ارد گرد حاضر ہیں. یوں لگ رہا تھا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کی جلوہ گری ہے. آقا علیہ السلام نے حکم دیا، حسان اٹھو، منبر پر بیٹھو اور مجھے میری نعت سنا دو. عرض کیا، یا رسول اللہ، میں منگتا ہوں آپ داتا، میں نوکر آپ آقا، میں فقیر آپ غنی، میں لینے والا آپ عطا کرنے والے، میں غلام آپ مالک. آقا میری یہ اوقات کہ آپ نیچے تشریف فرما ہو اور میں منبر پر بیٹھ جاؤں. تو سرکار نے فرمایا، اس بلندی، رفعت، شان عروج میں تیری ذات کا کمال نہیں بلکہ محمد عربی کی ذات کا کمال ہے. پھر حضرت احسان نے آقا کی نعت پڑھی. مہمان خصوصی آقا کی ذات تھے، سامعین صحابہ کرام تھے اور کلام حضرت احسان تھا. آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے پیارے حبیب، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھتا کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی بنا دیا. اللہ نے ان شعروں کو اتنی بلندی عطا فرما دی کہ اب یہ قیامت تک گونجتے رہیں گے. ذکر مصطفیٰ اور حضرت کعب بن زہیر کی بلندی. حضرت کعب بن زہیر ایک شاعر تھے. مسلمان ہونے سے پہلے حضور کی بے ادبی کرتے تھے اور گستاخانہ شعر لکھتے تھے. صحابہ کرام کعب بن زہیر کی تلاش میں رہتے کہ وہ کب ملے اور اس کا سلم کر سر قلم کر دیں. یا رسول یا عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، ننا خطیب کہ وہ کب ملے اور اس کا سر قلم کر دیں. وقت گزرتا رہا، حضور نے اسے کوئی جواب نہ دیا. آخر اس کے دل پہ یہ بات بیٹھ گئی کہ ایسا خلق والا، ایسا کریم آج تک نہیں دیکھا. دل پہ اثر ہوا، اسلام سے محبت ہونے لگی، ایمان کی روشنی ملنے لگی.
تو کعب بن زہیر منہ پر کپڑا ڈال کر چھپتے ہوئے رسول خدا کی مجلس میں آ گیا۔ سرکار مدینہ اپنے غلاموں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اچانک کعب بن زہیر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں کے نبی، اگر کوئی شخص آپ کی شان اقدس کے خلاف شعر لکھتا ہو اور وہ بعد میں معافی مانگنے کے لیے آ جائے، کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، ہم تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو پھر کعب بن زہیر نے پوچھا کہ اگر کعب بن زہیر جیسا شخص بھی آ جائے، کیا آپ اسے بھی معاف کر دیں گے؟ تو حضور نے فرمایا، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو، مجھے معلوم ہے کہ تو ہی کعب بن زہیر ہے۔ پھر کعب بن زہیر چیختے ہوئے حضور کے قدم مبارک پکڑ لیے، اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور اسی وقت عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی شان اقدس میں نعت لکھ کر لایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، سناؤ۔ کعب بن زہیر نعت سناتے رہے اور حضور سن کر جھومتے رہے، اور پھر اپنے غلام پر کرم کی انتہا فرما دی، کعب بن زہیر کو اپنی کملی مبارک عطا فرما دی، اور یہ پیغام دیا کہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے ایمان بھی ملتا ہے اور نبی کا پیار بھی ملتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کاروان عشق کا ایک عظیم مسافر، طائر عشق مصطفیٰ، سفیر عشق مصطفیٰ، سفیر عشق مصطفیٰ، کشتہ عشق رسول مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولانا جامی ہجر و فراق میں ڈوب کر ایک کلام لکھتا ہے، اس کے ہر شعر میں ہجر رسول کا پیغام تھا، قرب مصطفیٰ کی تمنا تھی، وصال یار کی آرزو تھی۔ ارادہ کیا کہ اسی کلام کو سنہری جالیوں کے سامنے پیش کروں۔ آپ مدینہ کے سفر عظیم کی تیاری کرنے لگے تو دوسری طرف تاجدار کائنات اپنے جامی کی عشق کی کیفیت جانتے ہوئے مدینہ کے گورنر کے پاس گئے کہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، جامی کو مدینہ کی حد میں نہ آنے دینا۔ گورنر نے قافلے کو خود دیکھا، جامی کو تلاش کر کے واپس بھیج دیا۔ جامی روتے ہوئے تڑپتے پھر واپس چلے گئے۔ پورا سال اسی کیفیت ہجر میں گزرا، تو پھر قافلہ روانہ ہونے شروع ہو گئے، تو پھر آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو گورنر کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، جامی کو روکو۔ گورنر نے پھر جامی کو واپس بھیج دیا۔ جب تیسرے سال جامی مدینہ کے قریب آتے ہیں تو بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ حیدری، پیغام عشق مصطفیٰ اطلاع فرما دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع فرما دی تھی۔ جب گورنر نے دیکھا کہ یہ شخص بار بار منع کرنے کے بعد بھی رکتا نہیں تو اس نے سزا کے طور پر جامی کو قید کر لیا۔ جب رات ہوئی تو سرکار مدینہ راحت سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورنر کے خواب میں تشریف لائے
اور فرمایا میرا جامی کوئی مجرم نہیں، اللہ کوئی چور نہیں، اسے رہا کرو۔ گورنر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص بار بار منع کرنے کے بعد بھی رکتا نہیں، اے پیارے آقا اس کو منع کرنے میں کیا راز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سنو، میرا جامی میرا عاشق ہے، اس نے جو کلام لکھا ہے اگر وہ میری جالی کے سامنے پیش کر دیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کر جامی کو ملنا پڑتا، جامی کو قرب دینا پڑتا، جامی سے مصافحہ کرنا پڑتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شریعت کے راستے پر نہ اٹھ جاتا۔ یس، مولانا عبد الرحمن جامی کا کمال ہے۔ سامعین محترم، یہی ذکر ہر دور میں گونجتا ہے اور گونجتا رہے گا۔ کبھی یہ ذکر شیخ سعدی کی زبان پر گونجا، کبھی یہ ذکر مولانا روم کی زبان پر گونجا، کبھی یہ ذکر علامہ اقبال کی زبان پر گونجا، کبھی یہ ذکر عظیم عاشق رسول احمد رضا کی زبان پر گونجا، اور یہی عشق شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبان پر گونجا، جن کا پیغام ہے، جن کی فکر ہے، جن کا مشن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ادھر آؤ۔ یہ آخری